दौरा कुरान से आज हमारे सबक का आगाज होगा सूरा अल बकरा से। और आज के सबक में हम सूरा बकरा की सूरा बकरा की फजीलत, अहमियत और इसके जो मारिफ हैं, इसके मज़ामीन का जो खुलासा है, उसमें से आयत नंबर 162 तक 162 तक इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करेंगे कि मज़ामीन का खुलासा हम बयान कर सकें। तो सबसे पहले बयान करेंगे सूरा बकरा की फजीलत, अहमियत और उसकी खसूसियात। और फिर इसकी फजीलत में एक तो अमूमी तौर पर सूरा बकरा सारी की फजीलत है, और फिर इसमें से ख़ास तौर पर एक आयत है सूरा अल बकरा की, आयत नंबर 255, वो आयतल कुर्सी है, उसकी अलग से फजीलत है। और ऐसे ही सूरा अल बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, उनकी अलग से फजीलत है। तो ये इंशाअल्लाह रहमान हम बयान करेंगे। और 101 आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 162 तक हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा जो होगा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 38 तक, इसमें कुरान पाक के बारे में कुछ बातें हैं, और फिर मोमिन कौन होता है और मुनाफिक कौन होता है, और फिर कुफ्फार, तो ये बातें बयान होंगी। फिर आयत नंबर 39 से लेकर आयत नंबर 121 में जो बात बयान की जाएगी, वो यहूदियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब किया है और इन्हें ईमान लाने की दावत दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी उम्मी पर तुम ईमान लाओ। और उनके इस हवाले से जो एतराज़ात थे, जो इश्कालात थे और उनकी गलत फहमियाँ थी, अल्लाह ताला ने उनके जवाबात दिए हैं और उनका रद्द किया है। और आयत नंबर 122 से लेकर आयत नंबर 162 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, हयात तय्यबा है, वो बयान की है कि उसमें आ जाएगा तामीर काबा और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन। तो ये बातें इसके अंदर आ जाएंगी। तो आज के हमारे सबक के 3 हिस्से होंगे। इनको बयान करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो सुनने वाले लोग होते हैं, सामईन होते हैं, वो बात को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो उसको ये खुलासतन बात बयान करने का ये मकसद होता है। तो अब हम सबसे पहले सूरा अल बकरा की जो फजीलत है वो अमूमी तौर पर बयान करेंगे, और फिर उसके बाद आयतल कुर्सी की फजीलत, और फिर जो आखिरी 2 आयात हैं उनकी जो फजीलतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, उनको हम बयान करेंगे। हाँ जी, सूरा बकरा के फजाइल, इस बारे में बहुत सारी अहादीस मरवी हैं, जिनमें से पहली हदीस ये है जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यकीनन जिस घर में सूरा अल बकरा पढ़ी जाती है उससे शैतान भाग जाता है। ये हम में से बहुत सारे मुसलमानों का इस वक्त मसला है कि वो शैतान का शिकार हैं, और उनको ये शिकायत रहती है घरों में जिन्नात हैं और जादू टोना है और इस तरह की दीगर बातें। तो उन तमाम मुसलमानों के लिए, या इन मसाइल के शिकार तमाम मुसलमानों के लिए ये खुशखबरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दी है कि ये सूरत वो सूरत है जिसमें ताकत है, क़ुव्वत है, कि इसके पढ़ने से जो घर है वो शैतान से पाक और साफ हो जाते हैं, शैतान वहां से भाग जाता है। और फिर फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाता, तो तुम अपने घरों में कुरान पढ़ा करो। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह अल बकरा की तिलावत की जाती है। और एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो, इसलिए कि इसका हासिल करना बरकत है और इसका छोड़ना बायसे हसरत है। इसका हासिल करना बरकत
اور چھوڑنا باعث حسرت، اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ فرمایا، تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، دو چمکتی صورتوں کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی دو ٹکڑیاں بن کر یا دو سائے بن کر یا پرندوں کے دو صف بستہ غول کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی۔ کس قدر عظیم صورت ہے، ایک میدان محشر ہے، اور میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جہاں کی حالت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کی مسافت پر سورج ہوگا، اور لوگ اللہ کی عدالت میں برہنہ کھڑے ہوں گے، اور لوگ پسینوں میں، بعض لوگ تو ڈوبے ہوں گے، بعض ٹخنے تک، بعض گھٹنے تک، بعض ناف تک، بعض منہ تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو اس عالم میں، اس مشکل گھڑی میں، اس شدید ترین دن میں یہ دو صورتیں پرندوں کے دو غول کی طرح آئیں گی، نور کی طرح آئیں گی، نمودار ہوں گی، اور نمودار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے عرض کریں گی، اس کی شفاعت کریں گی، اللہ سے جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو یہ کس قدر سعادت ہے کہ ہم دنیا میں سورہ البقرہ کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس درد کے ساتھ پڑھیں کہ اس سے ہمیں ہدایت حاصل ہو، اور اس تما کے ساتھ پڑھیں کہ سورت کو اگر ہم دنیا میں پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو ہمارے لیے قیامت کے دن وہ سفارشی بنا دے گا۔ اور جیسا کہ پیچھے بھی حدیث سنائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اللہ کے ہاں بندے کے لیے۔ قرآن کہے گا، اے ربی منعتہ النوم، اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا، فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اب پورے قرآن کی فضیلت الگ ہے، اور پورے قرآن میں سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت الگ ہے کہ یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے سورہ البقرہ، سورہ آل عمران وہ جھگڑا کریں، اور پھر اللہ سے ہمیں بخشوا کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیں، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے کہ جو لوگ دنیا میں سورہ البقرہ پڑھیں، اللہ ہمیں اپنی توفیق سے نواز دے۔ یہ سورہ البقرہ کی فضیلت، اور ایک فضیلت جو سورہ بقرہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور بلا شبہ قرآن کی کوہان یعنی چوٹی سورہ البقرہ ہے۔ جیسے کوئی پہاڑ ہو اور اس پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی ہوتی ہے، تو اب ایسے ہی قرآن پاک کی جو سب سے بلند چوٹی ہے نا، وہ سورہ البقرہ ہے۔ تو یہ سورہ البقرہ کی خصوصیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے اوپر کی طرف سے دروازے کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہوں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے، ایک فاتحہ الکتاب اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ تو اس کا مطلب یہ سورہ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، آخری جو حصہ، یہ اس کی فضیلت آ گئی، یہ خصوصیت کے ساتھ دیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ پاک نے یہ کسی کو نہیں دیا جو آپ کو دیا ہے۔ اور ان کو کیا فرمایا گیا؟ یہ دو نور ہیں، یہ اللہ نے دو بنورین اوتیتہما، دو نور دیے گئے۔ تو اس کا مطلب انسان کو نور کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نور کی ضرورت پڑتی ہے، روشنی اور اجالے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں اندھیرے ہوں۔ اور یہ جو اندھیرے ہیں نا، یہ اندھیرے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فکری اندھیرے ہوتے ہیں جو دل دماغ میں ہوتے ہیں،
اور ایک ظاہری طور پر اندھیرے ہوتے ہیں دنیا میں، جن میں سے قبر کا اندھیرا ہوگا، حشر کا اندھیرا ہوگا، پل صراط کا اندھیرا ہوگا۔ تو اب یہ قبر کا جو اندھیرا ہے، حشر کا جو اندھیرا ہے، پل صراط کا جو اندھیرا ہے، وہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی نا نور کی، روشنی کی۔ تو یہی وہ نور ہے جو ہم نے دنیا سے لے کر جانا ہے۔ تو جب ہم دنیا سے یہ سورہ البقرہ پڑھ کر جائیں گے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر جائیں گے، ان کو یاد کر کے جائیں گے، سمجھ کر کے جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے نور بن جائیں گی، روشنی بن جائیں گی۔ جب دنیا اور انسان بھٹک رہے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں بھٹکنے سے محفوظ کر دے گا اور ہم ان نوروں کی روشنی میں چلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور یہ نور پھر جب انسان کے سینے میں آ جاتا ہے، اس کے دل دماغ میں آ جاتا ہے، تو جیسے انسان کا ظاہر روشن اور منور ہوتا ہے، ویسے انسان کا باطل بھی منور ہو جاتا ہے، انسان کی عقل کو جلا ہو جاتی ہے، اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، انسان کے دماغ میں ایمان کا چراغ جل جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسی بات کو ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وہ اللہ تمہیں ایک نور عطا کر دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، جس سے تم چلتے ہو۔ تو اب وہ نور انسان کو جب حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ انسان ظاہری طور پر بھی چلتا ہے، مادی طور پر بھی چلتا ہے، اور مانوی اور فکری طور پر بھی انسان چلتا ہے۔ تو انسان کی عقل پھر گمراہی سے، بھٹکنے سے بچ جاتی ہے۔ انسان کے بعد جو نور ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ تو لہذا پھر انسان بدعت سے، شرک سے، گمراہی سے بچ جائے گا، اور جو حق اور حقیقت ہے، اور جو ایمان ہے، جو سنت ہے، جو توحید ہے، اس کو انسان اپنا لے گا۔ یہی تو انسان کا امتحان ہے۔ تو بہرحال سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ نور ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کی فضیلت بیان فرمائی، الآیاتان من آخری سورۃ البقرۃ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص بھی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو رات میں پڑھے گا، اس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گی۔ یعنی کفایت کر جانے سے کیا مراد ہے؟ اب اگر یہ شخص اس رات فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کفایت کر جائیں گی، اور یا اس پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آنے والی ہے تو اس سے بھی اس کو کفایت کر جائیں گی۔ تو یہ کس قدر عظیم 2 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اب سورہ بقرہ سے خاص طور پر ایک آیت جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، جیسے سورہ الفاتحہ قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے عظیم صورت ہے، ایسے ہی قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں، ان آیات میں سے سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، 255 نمبر آیت ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم؟ قلت اللہ ورسول عالم۔ فرمایا، آپ نے پوچھا، اے ابو المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا، تم جانتے ہو کون سی آیت اس کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو اور خوشگوار ہو۔ یعنی اس سے کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ کیا ہے کہ سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت الکرسی قرآن کی سردار آیت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی سردار آیت ہے۔ فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان یعنی چوٹی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی جو پڑھتا ہے اس کی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی اسے موت تک بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی وہ شخص فوت ہوگا وہ فوراً اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے ہی سونے سے پہلے آیت کرسی کو پڑھنا چاہیے۔ فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت کرسی پڑھتا ہے، اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیطان طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آ سکتا۔
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کا مطلب ہم آیت الکرسی سوتے وقت پڑھیں، یعنی سونے کے اذکار میں شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم پر کیا فضل فرماتے ہیں کہ اپنا ایک محافظ ہم پر مقرر کر دیتے ہیں، اور جب شیطان سونے کی حالت میں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ فرشتہ، وہ اللہ کا محافظ حفاظت کرتا ہے، اور کب تک؟ طلوع فجر تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حاسد ہوتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں اور پھر وہ جادو ٹونا کرواتے ہیں۔ تو اب کسی کا کوئی دشمن ہو، وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، کوئی حسد کرنے والا، بغض کرنے والا ہو یا جادو کرنے والا ہو، اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے گا تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے ان تمام شرور سے، تمام فتنوں سے، حاسدوں کے حسد سے اس کو بچا لے گا۔ ایک طویل واقعہ آتا ہے اور اس میں بھی آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، اس لیے اس پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوکنے رہنا، وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا وہ تو شیطان ہے۔ آپ نے کہا پھر دوبارہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً رات کو جب پہرے پر تھے، جاگ رہے تھے، تو پھر وہ دوبارہ آیا۔ پھر آپ نے دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے منت سماجت کی، اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا اور پھر اس کو پکڑا، تو پھر کہا کہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو پھر اس نے مجھ سے ایک بات کہی، کہنے لگا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، اور وہ بات بہت فائدے والی بات ہوگی۔ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی کہ میں تجھے کوئی فائدے والی بات بتاتا ہوں، کلمات سکھاتا ہوں، کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آ گئی، چلو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے وہ بات سیکھ لیتا ہوں۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان میں علم حاصل کرنے کی حرص ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اس نے یہ باتیں بتائیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمہارے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میری بات سن کر فرمایا وَهُوَ كَذُوبٌ، کہ وہ جھوٹا تھا، اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حدیث نمبر 2187، 2187۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کس قدر عظیم آیت ہے، کتنی فضیلت والی آیت ہے۔ اب یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہو، در حقیقت یہ سورہ البقرہ کی ہی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلتیں ہوں تو وہ بھی در حقیقت سورہ البقرہ کی ہی فضیلت ہے، اور عمومی طور پر جو سورہ البقرہ کی فضیلتیں ہیں وہ بھی سورہ البقرہ کی ہی فضیلتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ سورت جس کو سورہ البقرہ کہتے ہیں، جس کو آج ہم پڑھیں گے، یہ سورت وہ عظیم سورت ہے جو ان فضائل کی حامل سورت ہے، اور ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ یہ سورت اللہ پاک نے، یہ آیتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں عطا فرما کر اب اللہ پاک نے ہمیں یقیناً یہی کہ ہم ان کو پڑھیں اور ان سے ہم حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ان صورتوں کو پڑھیں، ان سے دوستی لگائیں، ان کو سمجھیں، اور یہ ہمیں بھی جان لیں، ہم ان کو جان لیں، اور یہ پھر ہمارے ساتھ ساتھ جائیں۔ جب انسان ظاہری باتیں مر جائے گا تو انسان کا تو سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے نا، لیکن قبر میں تو انسان کے اعمال جاتے ہیں، تو انسان کے اعمال میں یہ سورہ
سورہ البقرہ ہوگی، آیت الکرسی ہوگی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہوں گی۔ تو یہ ہمارا عمل ہے نا، جب اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو سیکھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ایک قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی، تو پھر یہ نور وہاں پر بھی ہمیں نور عطا کر دے گا۔ پھر جب ہم میدان محشر میں جائیں گے، وہاں مشکلات پریشانیاں ہوں گی، تو وہاں پر بھی یہ صورتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، آیتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، کیونکہ ہم نے دنیا میں ان سے بڑی محبت کی ہے، بڑا پیار کیا ہے، ہم ان کو بڑا وقت دیا ہے، ان کو ہم نے سنا ہے، ان کو سمجھا ہے، ان کو پڑھا ہے، پھر ان کا ورد کیا ہے۔ ہم تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ان کا ورد کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دوستی ہمیں عطا کر دے گا، ان کا ساتھ ہمیں عطا کر دے گا۔ تو پھر قبر ہو یا حشر ہو یا پلسرات ہو، تو یہ ہماری معاون و مددگار ہوں گی اور ہمیں اللہ کی جنت میں پہنچا دیں گی، اس لیے ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ تو ہو گئی سورہ البقرہ کی فضیلت، اہمیت۔ اب ہم اس سورت کے جو مضامین ہیں، ان مضامین کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی ہے لوگوں کو، تو پہلی بات یہ کہ یہ سورت مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے، تو یہ مدنی سورت۔ تو مدنی سورت جو ہے، ظاہر بات ہے مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہے؟ قرآن میں 2 قسم کی صورتیں، مکی اور مدنی۔ عام طور پر جب لوگوں سے پوچھا جائے کہ مکی صورت کون سی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت کون سی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جو مدینہ میں نازل۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ صحیح ترین بات۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت جو ہے یعنی مدینہ میں نازل ہوئی، اور جو مدینہ منورہ ہے نا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے، یعنی کہ آپ کی نبوت کا جو عرصہ ہے وہ کل 23 سال ہے۔ اس میں سے 13 سال آپ نے گزارے مکہ میں، اور 10 سال آپ نے گزارے مدینہ منورہ۔ اب جو مدینہ منورہ میں مدنی دور ہے 10 سالہ، اس کو بھی سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ نمبر 1 یہ ہے ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ تک کا دور، یہ 1 نمبر ہو گیا۔ اور نمبر 2 صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک، یہ دوسرا دور ہو گیا۔ اور پھر فتح مکہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ تیسرا دور ہو گیا۔ تو اب یہ 3 ادوار ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تھے نا، تو وہاں کے حالات مکہ سے بالکل مختلف تھے۔ مکہ میں حالات اور تھے، مدینہ میں حالات اور ہیں۔ مکہ مکرمہ میں لوگ اور تھے جن کا عقیدہ الگ ہے، نظریہ الگ ہے، اور ان کی ذہنیت الگ ہے، ان کی بود و باش الگ ہے۔ اور مدینہ میں جب آپ چلے گئے، وہاں کے لوگ الگ ہیں، مختلف نظریات کے، عقائد کے، مذہبوں کے ماننے والے وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ تو لہذا مدینہ کے حالات مکہ سے بہت ہی مختلف تھے۔ تو لہذا وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پھر تعلیمات دی ہیں، جو احکامات دیے، وہ بھی اسی لحاظ سے دیے۔ مثلا مدینہ منورہ میں کیا تھا؟ مکہ میں تو صرف مشرکین مکہ ہی تھے، لیکن مدینہ میں یہودیوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے۔ یہ کہاں پر موجود تھے؟ یہ موجود تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو اب یہ جو بڑی تعداد میں موجود تھے، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ خود کو ہدایت ربانی کا اجارہ دار سمجھتے تھے۔ ان کی مذہبیت دراصل حقیقی دین کی بگڑی ہوئی صورت تھی، جس میں ان کی خواہشات اور بیرونی اثرات کو کافی دخل تھا۔ بہت سے عقیدے، رسوم و رواج ایسے تھے جن کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں تھی۔ اسلام کی دعوت کو ان بگڑے ہوئے لوگوں سے واسطہ پڑا، یعنی کہ یہودی کو ان پڑھ لوگ نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اس بات کو مکے کے مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، سارے عرب کے لوگ مانتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لہذا ان کا تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا، مکے والوں کو، مدینے والوں کو کوئی مذہبی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی فیصلہ کروانا ہے، کسی کو خواب خوب آ گیا ہے، تو لہذا وہ ان سے پوچھنے جایا کرتے تھے، بھئی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے، لہذا ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو۔ تو اس کا مطلب لوگ بھی ان کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور وہ بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، لیکن ان کے عقائد خراب تھے، انہوں نے اپنے مذہب کو بگاڑ دیا تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینی۔ اب اس کو آپ نا اچھے طریقے سے سمجھیں، کیونکہ اس سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سمجھ آئے گی کہ آپ کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھتے تھے، جن کے پاس سارا عرب آیا کرتا تھا، وہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔
تو وہ تو یہ سمجھتے تھے نا ہم دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں، لہذا ہمیں کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے ہم جو بول لیں، جو کہہ دیں، جو فتویٰ دے دیں، جو رہنمائی دے دیں، اسی کا نام دین ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ پھر مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، اس لیے اب معاشرتی، سیاسی، قانونی معاملات میں مسلمانوں کو رہنمائی درکار، تو لہذا مسلمانوں کو رہنمائی دینی تھی، اس لحاظ سے کہ مکہ مکرمہ کے اندر تو مسلمان جو تھے ان کی حیثیت تو بالکل ایک گروہ کی تھی، اور وہاں پر تو مسلمانوں کو آزادی نہیں ملی۔ آزادی کے ساتھ ایمان اسلام قبول کرنے، اس کے اظہار کرنے کی، اور اسلام کے اصولوں کے مطابق عمل کرنے کی، خوشیاں غمیاں منانے کی، تجارت کرنے کی، وغیرہ وغیرہ، وہاں پر تو موقع ہی نہیں نہ ملا۔ لیکن مدینہ منورہ میں جب مسلمان آ گئے تو یہاں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی، اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ لہذا اسلام کی بنیاد پر ہی اسلامی ریاست بنے گی، اسلام کی بنیاد پر ہی اسلامی سیاست ہوگی، اسلامی تجارت ہوگی، اسلامی عدالت ہوگی، اسلامی تعلیم ہوگی، اسلامی تہذیب و ثقافت ہوگی، اسلام کے ہی سارے اصول وہ نافذ کیے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ پاک نے اسی لحاظ سے مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں مسلمان اجتماعیت کی تشکیل پانے کے بعد کفر کے ساتھ کھلے تصادم کی فضا وہ پیدا ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ پیکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ مسلمانوں کو اپنے دین میں مستحکم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ مسلمان صبر و استقامت سے حالات کا مقابلہ کریں، نیز مخالفین کا برسر باطل ہونا اور بالکل واضح ہو جائے۔ اب ظاہری بات ہے پورے کے پورے عرب کے لوگوں کو ان کے کان کھڑے ہو گئے، ان کو وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ بھائی ایک نئی قوت بن رہی ہے، اور ایک نئی ریاست بن رہی ہے، اور نئے قانون آ رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم پورے عرب میں کیا پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے۔ تو لہذا سارے کے سارے لوگ، اب جو بھی مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بھی دشمنی پر اتر آیا۔ اس نے کہا اچھا ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم اپنے دین کا نظریے کا دفاع کریں گے، ہم اپنے بتوں کا دفاع کریں گے، ہم اپنے علاقوں کا دفاع کریں گے، ہم اپنے قبیلوں کا دفاع کریں گے۔ ظاہری بات ہے سارے کا سارا عرب یک مشت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایات دینی ہے کہ ان سب سے تم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے اور کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے پھر مدینہ میں مسلمانوں کو احکامات دیے۔ اور پھر یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جب بھی کوئی دعوت دنیا میں وہ وجود پاتی ہے، جب بھی کسی عقیدے اور نظریے کا اظہار کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی شخصیت ایک جماعت کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے اور اپنی حیثیت کی طرف بلاتی ہے، تو پھر لوگ عموماً 3 گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 گروہ وہ ہوتا ہے جو اس کی شخصیت کو، اس کی دعوت کو مان لیتا ہے، ہاں بھائی تم سچے ہو۔ ایک گروہ یہ ہو گیا، تو یہ ماننے والا گروہ ہے، اس کو کہتے ہیں مومن، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ اور ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو بالکل اس کے مخالف ہوتا ہے، وہ بات کو بالکل نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو ظاہر بات اس نے انکار کر دیا، تو انکار کرنے والے کو کہتے ہیں کافر۔ اور ایک تیسرا گروہ جنم لیتا ہے، اور وہ گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو اوپر اوپر سے مان لیتا ہے، دل سے نہیں مانتا، زبان سے مان لیتا ہے، دل سے نہیں مانتا، زبان سے مان لیتا ہے، عمل سے نہیں مانتا ہے۔ وہ اپنے دل میں نا وہ چھپا کے رکھتا ہے، نفرت کو، اپنے کفر کو، شرک کو چھپا کے رکھتا ہے، اور بعض دفعہ منہ سے ایسی باتیں بولتے ہیں، ایسے اعتراضات کرتے ہیں جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ مطمئن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تیسرا گروہ ہے، اس تیسرے گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تیسرا گروہ، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1 مومنین کا گروہ، نمبر 2 کافرین کا گروہ، مشرکین کا گروہ، اور تیسرا منافقین کا گروہ۔ اب یہ جو منافقین تھے نا، یہ خطرناک ترین دشمن ہے۔ چونکہ جو دشمن ہے کافر ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ دشمن ہے، وہ تو ظاہر بات ہے آئے گا نہیں، جائے گا نہیں۔ لیکن یہ جو منافق ہوتا ہے نا، یہ اوپر سے بڑا میسنا سا بنا ہوتا ہے، اوپر سے بڑا ہمدرد بنا ہوتا ہے، پیار محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، بڑی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر میں دل میں حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، نفرت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی جو منافقین تھے نا، یہ کئی قسم کے تھے، ان کی کئی قسمیں تھیں۔ نمبر 1 وہ
جو منکرین اسلام تھے لیکن محض فتنہ پردازی کے لیے مسلمانوں میں شامل ہو گئے. اسلام کا وہ انکار کرتے تھے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے, لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اگر ہم نے نہ مانا تو ہماری گردن مروڑ دی جائے گی, لہذا پھر وہ کیا ہو گئے, شامل ہو گئے. تو یہ منافقین تھے. اور دوسرا گروہ منافقین کا یہ تھا, وہ جو غلبہ اسلام کی وجہ سے اپنے مفادات کا تحفظ اس میں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں لیکن مخالفین اسلام سے بھی رابطے میں رہیں تاکہ کسی قسم کا خطرہ نہ رہے. کہتے ہیں مدینہ میں ہے نا, تو اب ہمارا جان مال عزت تحفظ کیسے ہوگا, مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ. لیکن جو دشمن ہے نا, مثلا مشرکین مکہ ہے اور دیگر جو مسلمانوں کے دشمن, ان سے بھی رابطہ رکھو کہ بھائی اگر یہ جیت گیا تو ان کے ساتھ, اگر وہ جیت گیا تو ان کے ساتھ. تو لہذا یہ دوسرا گروہ تھا منافقین کا. اور تیسرا گروہ کون تھا؟ وہ منافقین جو اسلام کے بارے میں متردد تھے لیکن خاندانی قبیلے کے لوگوں کے اسلام لانے کی وجہ سے انہیں اسلام کا اعلان کرنا پڑا. یعنی کہ وہ خود تو مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے لیکن سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا ہے, سارے کے ساری وہ اسلام لے آئے ہیں, لہٰذا اب ان کو مجبوراً آنا پڑا. اب ظاہری بات ہے یہ مانتے تو ہے نہیں, یہ تو مجبوراً مانا. تو یہ تیسرا گروہ منافقین کا. اور چوتھا گروہ منافقین کا وہ جو اسلام کی حقانیت کے قائل تھے لیکن جاہلیت کے طریقے, رسمیں اور اوہام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ بات تو مانتے تھے کہ بھی اسلام سچا مذہب ہے, لیکن اب اپنی تہذیب کیسے بدلیں, ثقافت کیسے بدلیں, رسوم و رواج کیسے بدلیں, لین دین کے طور طریقے کیسے بدلیں. لہٰذا یہ مشکل تھا, اس لیے وہ نہیں مانتے تھے. تو لہٰذا یہ عملی منافق ہو گئے. تو لہٰذا اب ہم اگر اس بات کا جائزہ لیں, یہاں پر ٹھہر کر اپنے آپ کا جائزہ لیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھیں. چونکہ دورہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ سمجھنا اور سمجھانا ہی تو ہے. قرآن کو پڑھنے کا, سمجھنے کا, بیان کرنے کا مقصد اپنی اصلاح ہی تو ہے. اب ہمیں ہی دیکھنا ہے, سوال یہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ میں کون ہوں, میں کون ہوں, میں کیا ہوں. یہ بہت ضروری بات ہے, بہت اہم بات ہے, لیکن کڑوی بات ہے لیکن سچی بات. چونکہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کیا ہوں. اپنے آپ سوال کرو, کیا میں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہوں, یا پھر مومن اور مسلمان نہیں ہوں تو کیا میں منافق تو نہیں ہوں. اور اگر میں مومن نہیں, میں منافق نہیں, تو پھر کہیں میں کافر تو نہیں. یہ اپنی ذات کا بندہ جائزہ لے لے, دوسروں پر نہیں. دوسروں سے ہم نہیں کہیں گے, یہ اپنا مسئلہ ہے, اپنی ذات کا مسئلہ ہے. اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے, تفکر کرنا ہے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, وہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اس کا مطلب اپنی ذات کا عرفان آپ کو ہونا چاہیے. ہمیں اپنی ذات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے نفس کی بصیرت رکھتا ہے. اب ظاہری بات ہے, میرا دل, میرے ارادے, میری سوچ, فکر, میری تمنائیں, آرزویں, یہ دوسرے لوگ نہیں جان سکتے, میں خود جانتا ہوں. جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا. تو پھر میں اپنے بارے میں یہ سوچوں کہ میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. لہٰذا اب صاف سیدھی سی بات یہی ہوگی کہ ماننے والے مسلمان اور مومن, نہ ماننے والے کافر, مشرک, یہودی, عیسائی اور ان کے علاوہ منکرین, اور تیسرا منافقین, یعنی نہ صاف مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. زبان سے مانتے ہیں, دل سے انکار کرتے ہیں. زبان سے مانتے ہیں, عمل سے انکار کرتے ہیں. زبان سے بے یقینی کا اظہار کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں. اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ میں کیا ہوں. قرآن کے مطابق مومن کون ہے, حدیث پاک کے مطابق مومن کون ہے. یہی بات ہم نے قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنی ہے کہ قرآن کس کس بندے کو مومن کہتا ہے, قرآن کس بندے کو مومن کہتا ہے, اور اس کی کیا صفات بتاتا ہے کہ جس میں یہ صفت ہو, یہ صفت ہو, یہ صفت ہو. وہ ایسے کھاتا ہے, ایسے پیتا ہے, ایسے چلتا ہے, ایسے سوتا ہے, یہ اخلاق ہے, یہ کردار ہے, یہ اس کا عقیدہ ہے, یہ اس کا نظریہ ہے. اتنی اطاعت کرتا ہے, اتنی فرمانبرداری کرتا ہے. اس کے دل میں محبت کس کے لیے ہوتی ہے, خوف کس کا ہوتا ہے, چاہت کس کے لیے ہوتی ہے, وہ کس پر جینا, کس پر مرنا چاہتا ہے, کس کے لیے دیتا ہے, کس کے لیے نہیں دیتا. یہ ساری باتیں قرآن بتائے گا نا. تو اس کو ہم نام دے سکتے ہیں قرآن کا مطلوب انسان کون ہے. قرآن کا مطلوب انسان کون ہے تو قرآن بتائے گا.
تو اس کا مطلب پھر ہم قرآن کو پڑھتے جائیں اور اپنا اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ میں کیا ہوں، کیا میں قرآن کے مطابق مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ تو قرآن کے مطابق مومن کون ہے، حدیث کے مطابق مومن کون ہے، قرآن بھی بتائے گا، حدیث بھی بتائے گی مومن کون ہے۔ پھر قرآن کے مطابق منافق کون ہے اور حدیث میں منافق کی کیا کیا صفات بیان کی گئی، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن کے مطابق کافر کون ہے اور حدیث کے مطابق کافر کون ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بعض لوگ مسلمان اور مومن ہیں، لیکن ان میں کافروں اور منافقوں والی سوچ اور حرکات و سکنات پائی جاتی، یہ بالکل موجود ہے۔ اور اس کی تصریحات جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے نا، یہ باتیں آگے آئیں گی۔ یہ بنیادی طور پر میں بیان کر رہا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے کہ قرآن پاک کو ہم نے پڑھ کر سیکھنا کیا ہے، قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا کیسے، قرآن پاک کو ہم نے سننا کیسے، قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا کیا ہے۔ اب پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس میں سے ہم نے اخذ کیا کرنا ہے، یہ اصل بات ہے، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم قرآن پاک کو پڑھ کر ہم ویسے بن جائیں جیسی اللہ پاک نے ایک سچے مومن کی، ایک سچے مسلمان کی تصویر پیش کی ہے۔ اللہ پاک نے جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات بتائی ہیں، تو ہم جان لیں یا تو ہمارے اندر وہ صفات ہوں گی، اگر ہیں تو الحمدللہ علی ذالک، اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ اور اگر ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں، اپنے اندر وہ جنتیوں والی صفات پیدا کریں، مومنوں والی صفات پیدا کریں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں والی صفات پیدا کریں، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جیسی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ یہی قرآن پاک کو پڑھ کر ہم نے کرنا ہے، اور جو شخص یہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا اب یہ لوگ کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت اچھے مسلمان بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ جس مسلمان میں اب کچھ باتیں کافروں والی ہیں، کچھ باتیں منافقوں والی ہیں، کچھ باتیں مومنوں والی ہیں، اب ایسا بندہ اس میں جتنی باتیں منافقوں والی ہیں، جتنی باتیں کافروں والی ہیں، اب ان کے ہونے کے باوجود وہ بندہ مسلمان تو کہلائے گا، چونکہ سیاسی طور پر وہ مسلمانوں میں شامل ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر خامی ہے۔ لہذا اب یہ بندہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بہت اچھے مسلمان ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر نہ ماننے والوں کی جو بھی ادا ہے، یہ در حقیقت اسی سے ہے جیسے وہ جو دوسرا گروہ تھا نہ ماننے والا، یہ ان کی ادا ہے، انہوں نے مکمل طور پر نہیں مانا، انہوں نے جزوی طور پر نہیں مانا، لیکن نہ ماننے کی صفت تو دونوں کے اندر پائی گئی نا، اس نے زیادہ نہیں مانا، اس نے کم نہیں مانا، لیکن نہ ماننے والے دونوں ہیں۔ تو لہذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کتنی باتیں وہ ہیں کہ اللہ کا صاف حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم ہے کہ بھئی اس کو کرو، میں نہیں کرتا، یا فرمایا یہ کام نہ کرو، میں اس کو کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب میں نے اپنا جائزہ لینا کہ میرے اندر وہ کتنی خواہشات ہیں، کتنی ایسی تمنائیں، آرزویں، کون سے معاملات ہیں وہ۔ اور اسی لیے ایسے مسلمانوں کو کبھی فاسق کہا، کبھی فاجر کہا، کبھی منافق کہا، کبھی ظالم کہا گیا۔ اب اللہ کا مطالبہ ہے، اب اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کی جو روش ہے نا تمہارے اندر، اس کو بدلو اور مکمل ماننے والے بن جاؤ۔ یہی قرآن کے نزول کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا مقصد ہے، تاکہ ہم خالص، مخلص، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے معیار پر پورے اترنے والے اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو یہ قرآن پاک کو پڑھنے کا اور پڑھانے کا، یہ دورہ کروانے کا یہی مقصد ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب یہ بات ہم نے سمجھی نا کہ میں کیا ہوں، تو ظاہر بات ہے میں تین میں سے کوئی ایک ہوں گا۔ اچھا، اب بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھ لینے کے باوجود وہ کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن نہیں مانا، اللہ پاک نے ان کو مسلمان نہیں مانا۔ یہ انتہائی قرآن پاک کا اہم موضوع ہے، اور اس کو آپ دھیان سے سمجھیں اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد بار اہل ایمان کو دعوت ایمان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ایمان لاؤ؟ ایمان والوں کو۔ ایک تو وہ ہے نا جو کافر ہے، وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں، چلو ان سے کہا جائے چلو بھئی ایمان لے کر آؤ۔ لیکن ایک بندہ کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن اللہ پاک ایمان والوں سے فرماتے ایمان لاؤ۔ اس سے کئی بنیادی سوالات آپ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ہر صاحب ایمان کو نہ صرف دعوت فکر دیتے بلکہ اچھا خاصا جھنجھوڑتے بھی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر یہ لوگ ایمان والے ہیں تو اللہ نے ایمان لانے کا کیوں حکم دیا؟ ان لوگوں کا ایمان قابل قبول نہیں،
لہٰذا یہ دوبارہ ایمان لائیں۔ اور تیسری بات یہ، یا ان کا ایمان ایسا ناقص ہے جسے پورا ایمان نہیں کہا جا سکتا، یا ان کا ایمان نہیں ہے بلکہ صرف اسلام ہے، حالانکہ مطلوب صرف اسلام نہیں بلکہ ایمان ہے۔ اب اس حوالے سے چند ایک باتیں سنو، اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ویسے ایمان والے بنے جیسا ایمان والا اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ جسے قرآن میں ایمان والا کہتے ہیں نا، ہم ویسے ایمان والے بنے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا ایسا ہوتا ہے، ہم ویسے ایمان والے بنے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیات سنیے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136، آپ نوٹ کر لیں، بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ۔ پہلے خطاب اللہ نے کس سے کیا؟ کافروں سے نہیں کیا، مشرکین سے نہیں کیا، یہودی عیسائی سے نہیں کیا، بلکہ کن سے خطاب کیا؟ اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کتاب پر جو نازل کی ہے اللہ نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس پر جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی۔ اس کا مطلب اللہ پاک نے یہاں کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ ایمان لانے کا۔ اور کس سے مطالبہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے ہی کیا ہے۔ تو اس آیت کو نوٹ کریں۔ اور پھر دوسری آیت ہے سورہ الحدید، سورہ الحدید کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کرے گا، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور وہ تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اس دوسری آیت میں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور ایمان لاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ اس کا مطلب بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے، لیکن اللہ پاک فرماتے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو تم ایمان والے نہیں ہو۔ ہاں ایمان پورا لاؤ، اپنے ایمان کو پورا کرو، اپنی کمی کوتاہیاں دور کرو۔ یہی بات ہم نے بیان کی کہ ہم قرآن کو پڑھ کر کیا کریں گے؟ اپنا جائزہ لیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے من میں جھانکیں گے، اپنے معاملات کو دیکھیں گے، اپنا اخلاق اور کردار دیکھیں گے، اپنا لینا دینا دیکھیں گے، اپنی خوشیاں غمیاں دیکھیں گے کہ کیا وہ قرآن کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ اگر وہ ہے تو ہم ایمان والے، اور جہاں جہاں جتنا خلا ہے، کمیاں ہیں، وہاں اتنی ہمارے ایمان اور اسلام میں کمی ہے، لہذا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اور اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، وقالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، کہہ دیجیے آپ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم ایمان لائے۔ اب دیکھیں نا، کچھ لوگ حضور پاک کے پاس آئے، تشریف لائے، بیٹھے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور یا پھر وہ پہلے سے کلمہ پڑھ چکے ہیں، آ کر آپ سے کہتے ہیں جی ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو آپ کو مانتے ہیں جی، ہم تو ایمان لے آئے آپ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جانتا ہے دلوں کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کبھی تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے۔ اس کا مطلب اب ان کی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کی بات یہ کہہ دیجئے ابھی ایمان تم نہیں لائے۔ کس کی بات سچی ہے؟ کس کی بات صحیح ہے؟ ان لوگوں کی کہ اللہ کی؟ اللہ کی بات سچی ہے۔ یہ تو ہم شکر کریں کہ آج قرآن نازل نہیں ہو رہا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، وگرنہ آج جیسے ہم مسلمان ہیں نا، اور جو ہمارے دلوں کی حالت ہے، ہمارے دلوں میں جتنی نافرمانیاں ہیں، بغاوتیں ہیں، سرکشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو ہم توڑتے ہیں اور توڑنے کا مزید آگے جذبہ رکھتے ہیں، چونکہ ہر انسان مال و دولت کمانے کے چکر میں بہت ساری بے ایمانی کے منصوبے بناتا ہے، رشوت کے منصوبے بناتا ہے، دھوکے دینے کے منصوبے بناتا ہے، وہ ملاوٹ کرنے کے منصوبے بناتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا ہے، اور یہ سارے منصوبے ہمارے دلوں میں چھپے ہوتے ہیں، اور اس ایسے دل کے ساتھ ہی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کا دل ایسا نہیں ہوتا، اس ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں تو اطاعت، فرمانبرداری، ایمان، خشیت، خوف،
اللہ کی طرف رجوع، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا ذوق اور شوق، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایمان والے کا دل ایسا گندا کہاں ہوتا ہے، ایسا ناپاک اور غلیظ دل کہاں ہوتا ہے، ایسا بدبودار دل اس کا کہاں ہوتا ہے؟ اس کا دل تو بڑا روشن، منور، صاف ستھرا، جس کا تزکیہ ہو گیا، جس کی تطہیر ہو چکی ہے، جو پاک صاف ہو چکا ہے، جس میں ایمان کا چراغ روشن ہو چکا ہے، اور جس پر فرشتے رش کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ ایمان والا تو اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے کہ وہ زمین پر ہے لیکن اس کا تعلق عرش والے خدا سے بن جاتا ہے۔ وہ زمین پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے۔ تو ایمان والا تو اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو اب یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھئی ان سے کہہ دو تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں ایمان لائے؟ آگے اللہ نے خود وجہ بتائی، فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ جو زبان ہے نا، زبان کی جو نوک ہے، ابھی تو زبان صرف یہاں ایمان ہے، صرف اس زبان میں، اس منہ میں گھوم رہا ایمان، ابھی تو وہ یہاں تک ہے، یہاں سے نیچے نہیں اترا، یہاں سے نیچے نہیں اترا۔ جب ایمان یہاں سے اتر کر یہاں پہنچے گا دل میں، پھر کہیے گا ہم ایمان لائے۔ ابھی تو پہنچا ہی نہیں ہے، ابھی تو بڑی رکاوٹیں ہیں، ابھی تو تمہارا دماغ بڑا سوچ سوچ کے تمہیں بتائے گا بھی تیرا ایمان لانے سے یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، تو ایسا ہو جائے گا، تمہیں وہ ویسے ہو جاؤ گا، تمہیں یہ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں وہ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں یہاں جھکنا پڑے گا، تمہیں وہاں جھکنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں تمہارا دماغ سوچ سوچ کر تمہیں بتائے گا، اور ابھی تو کتنی ٹھوکریں کھائے گا، کتنے مرحلے آئیں گے جہاں سے تو دوبارہ واپس لوٹے گا، پھر دوبارہ اس طرف چلا جائے گا، پھر وہی کام کرے گا، پھر تیری وہی کیفیت ہوگی، پھر تیری وہی حالت ہوگی، پھر تیری وہی سوچ ہوگی، پھر تجھے گناہ میں پھر لذت آئے گی، پھر تیرے دوست تجھے یاد آئیں گے، پھر تیری برادری اور کنبہ قبیلہ یاد آئے گا، پھر تیری شکل و شباہت تجھے یاد آئے گی، پھر خاتون کو یاد آئے گا، ہاں میں تو بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی، میں تو ایسا ویسا لباس پہنا کرتی تھی، میں تو عبایا نہیں پہنا کرتی تھی، لوگ تو میری زلفوں کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں آئیں گی، اچھا اور اب میں ایمان لے آئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، اب مجھے حضرت فاطمہ کی طرح بننا پڑے گا، مجھے حضرت عائشہ کی طرح بننا پڑے گا، مسلمان عورتوں کی طرح بننا پڑے گا، مجھے تو حجاب کرنا پڑے گا، مجھے تو پردہ کرنا پڑے گا، مجھے تو یہ زیب و زینت چھوڑنی پڑے گی، میں تو یہ ابرو بھی نہیں بنوا سکتی، میں تو پلکیں بھی نہیں لگا سکتی، میں تو بال بھی نہیں لگا سکتی، میں تو پورے طریقے سے تیار نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا بات ہے، گرمی کے اندر عبایا کون پہنے گا؟ یہ ساری باتیں ابھی آئیں گی، یہ تیرا دماغ تجھے سوچ سوچ کر بتائے گا، اور تو ابھی مضطرب ہوگا، ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے، لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا صرف اور صرف مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے، اس کے رسول پر ایمان لاتے، ثم لم يرتابوا، پھر وہ کوئی شک نہیں کرتے، کسی شک شبے کا وہ شکار نہیں ہوتے، اور پھر وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سچا کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک جو اب یہ فرما رہے کہ مومن کون ہوتا ہے، پھر آگے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون والذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مومن کون ہے؟ مومن صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ میں نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی مومن ہے سچے، ان کے لیے درجات ہیں اللہ کے پاس، بخشش ہے اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ یہ ہے مومن، یہ اللہ پاک نے صفات بیان فرمائی ہیں۔ اب چونکہ اس موضوع کو ہم اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک آپ کو لائن مل گئی ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے نا تو جگہ جگہ آئے گا کہ مومن یہ ہوتے ہیں، مومن یہ ہوتا ہے، مومن کی صفت یہ ہوتی ہے، مومن اللہ کے لیے یہ کرتا ہے، اللہ کے لیے یہ کرتا ہے، تو پھر وہ ہم نے وہاں پر
جاگنا ہے، وہاں پر ہم نے سوچنا ہے، وہاں پر ہم نے اپنے دل دماغ کھولنے ہیں، پھر ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، پھر ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنانا ہے، اور ہم اگر اپنے آپ کو ویسا بنا پائے جیسا قرآن کہتا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہی تو قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے۔ لیکن اگر جب اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرمائے، مومن یہ ہوتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، ایک بندہ رک جائے اور سوچے اچھا اب مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اب تو مجھے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اچھا مجھے یہ کرنا پڑے گا، مجھے وہ کرنا پڑے گا، پھر لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، اچھا پھر تو میں بوڑھا لگنے لگ جاؤں گا، ابھی سے میں داڑھی رکھ لوں، ابھی سے میں پردہ کرنے لگ جاؤں، میں تو بوڑھی اماں بن جاؤں گی، لوگ کیا، یہ ساری باتیں آنی ہے تمہارے دل دماغ میں۔ یہ ایک مقابلہ ہے، قرآن کی آیات کو سن کر اپنے آپ سے جہد کرو، اپنے آپ سے مقابلہ کرو، اپنے نفس سے مقابلہ کرو، اس نفس پر اللہ کے دین کو غالب کرو، اس نفس کو اللہ کی اطاعت کی لگام پہنا دو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی رسی کے ساتھ باندھ دو اسے، یہ کامیابی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے، قرآن پاک تزکیہ کرتا ہے نا ہمارا، جیسا کہ ہم نے تعارف قرآن میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، باقی قرآن اللہ نے دیا، حکمت دی اور اس کی تعلیم دی، تلاوت کے آیات کی تلاوت آپ نے کی، وہ سارے کے سارے اسباب اور ذرائع تھے، لیکن اصل کام تزکیہ تھا، پاک صاف کرنا تھا، دھونا تھا۔ جیسے کپڑا گندا ہو جاتا ہے، اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم سرف کے ساتھ دھوتے ہیں، جب اس کو دھوتے ہیں نا تو رگڑا لگاتے ہیں، اس کو خوب بلیچ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ دھوتے ہیں ہم اس کو، اور پھر دھو کر جب نکالتے ہیں اس کو اچھا نچوڑ کے پھر دیکھتے ہیں صاف ہو گیا، داغ دھل گئے، ڈرائی کلین کروا لیتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں صاف ستھرا۔ ایسے ہی ہمارا من میلا ہوتا ہے، ہمارا دل میلا ہوتا ہے، اس میں بڑے گناہ ہیں، گناہوں کی کالک اور سیاہی لگتی ہے، لہٰذا ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ذکر کریں، تہجد پڑھیں اور ورد وظیفہ کریں اور اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، ان سارے کاموں سے ہم اپنے من کو ذرا اجلا کریں، صاف ستھرا کریں، شیطان کی جو غلاظت اور گندگی ہے، گناہوں سے جو ہمیں محبت اور دل لگی ہے، اس کو ہم نکال کے کھرچ کر باہر پھینک دیں، یہی اللہ چاہتا، یہی مقصد ہے نزول قرآن کا، تو یہی ہم نے پورا کرنا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو سن لینے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور بات ہے، مسلمان سمجھنا اور بات ہے، اور اللہ کے ہاں مسلمان ہونا بالکل اور بات ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں پھر؟ اگر سمجھا جائے تو یہ سب سے اہم ترین سوال ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے من انتا وما انتا، من انتا کا مطلب ہے تو کون ہے، اور ما انتا تو کیا ہے، تو میں کون ہوں اور میں کیا ہوں۔ اب میں کون ہوں یہ تو مجھے پتا، میں انسان ہوں، لیکن میں کیا ہوں عقیدے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے میں کیا ہوں، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، یا میں منافق ہوں، یا میں کافر ہوں، میں کیا ہوں؟ تین سوالوں میں سے اپنے آپ کو وہ اپنا جائزہ لو۔ تو اب یہی ہمارا موضوع آئے گا آگے۔ تو اب منافق کون ہوتا ہے یہ بات سمجھ لیجئے تھوڑی سی، کیونکہ ہم نے منافق تیسرا کردار ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، مسلمان کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لو، اس سے میں اور اپنا جائزہ لے لیں گے آپ، وہ کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ یہ مسلمان کی سادہ سی تعریف، اس کا مطلب اگر میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو تو ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، ہم اپنا بگاڑ رہے۔ تو اپنے اندر کی خبر دے رہا ہے کہ تو مسلمان نہیں ہے، یعنی کہ وہ کامل مسلمان نہیں، کافر تو نہیں کہہ رہے، کامل مسلمان نہیں ہے جو جیسا ہونا چاہیے۔ ہاں فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، تیرے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے، تیرا ایمان ابھی ویسا ایمان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اب منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاث، اور ایک میں فرمایا من کن فی اربع کان منافقا خالصا، فرمایا جس آدمی میں چار خصلتیں ہوں، چار صفات ہوں، چار کام اس کے اندر ہوں، وہ خالص منافق ہے۔ پھر فرمایا لیس من ورائہ حبۃ خردل من الایمان، کہ فرمایا اگر اس کے اندر یہ چاروں پائی جاتی ہے نا، وہ انسام وصلی، اگرچہ وہ نماز پڑھے پھر بھی منافق ہے،
اگرچہ وہ روزے رکھے تب بھی منافق. اور منافق کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا جو سب سے گہری جگہ ہے نا، جہاں سب سے سخت ترین آگ ہے، وہاں پر منافق ہوگا. منافق اللہ کو بہت برا لگتا ہے. اس لیے منافق کی کتنی نشانی ہے؟ 4. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی بکتا ہے. یہ 4 نشانیاں، 4 نشانیاں. اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس میں 4 نشانیاں ہوں وہ آدھا نہیں، وہ 25% نہیں، وہ 50% نہیں، 75% نہیں، 100% وہ منافق. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ بھئی جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی منافق ہو سکتا ہے، جو روزے رکھتا ہے وہ بھی منافق ہو سکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگر نماز پڑھے روزہ رکھے پھر بھی منافق. لہذا اس کی نمازوں سے دھوکہ نہیں کھانا، اس کے روزوں سے دھوکہ نہیں کھانا. دیکھنا یہ ہے بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ہاں جی جھوٹ بولتا ہے. وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، ہاں جی یہ منافق ہے. اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. اور کسی جھگڑا ہو جائے پھر کیا کرتا ہے؟ جھگڑا ہو سکتا ہے کسی سے تو آپ شائستگی کے ساتھ اعتراض کیجئے، آپ جھگڑا کیجئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ آپ ان سے وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ احسن انداز سے جھگڑا کریں. تو ایک بندہ مہذب آدمی ہوتا ہے، کسی سے اگر جھگڑا بھی کرتا ہے تو وہ ادب و آداب کا خیال رکھتا ہے، رکھ رکھاؤ کرتا ہے، تہذیب کے دائرے میں رہتا ہے، زبان سے غیر شائستہ الفاظ وہ نہیں نکالتا ہے، تو وہ مہذب ہوتا ہے. لہذا اس کے جھگڑے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مہذب آدمی ہے اور ایمان والا ہے اور مسلمان ہے. تو لہذا فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں پورا منافق ہے. لہذا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہیں صفات کے نہیں. اگر پائی جاتی ہیں تو پھر میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں؟ ہم منافق ہیں. ہم اب مسجد جائیں، ہم صدقہ خیرات کریں، ہم روزے رکھیں، ہم اور بہت سارے خیر کے کام کریں، لیکن اگر میری زبان جھوٹ سے پاک نہ ہوئی، گالی سے پاک نہ ہوئی، اگر میں نے امانت میں خیانت کرنا نہیں چھوڑی، اگر میں نے وعدہ خلافی نہ چھوڑی، تو پھر کچھ مرضی کرو، حج عمرے کرو، جو چاہے کرو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں. تو اس لیے عملی منافق اس کو عملی منافق کہتے ہیں، اعتقادی منافق نہیں. ٹھیک ہے، اعتقادی منافق وہ ہے جو اللہ کے رسول کو سچائی نہیں مانتا، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتا ہے. بہرحال منافق اعتقادی ہو یا منافق عملی ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو نفاق سے نکالنا، اپنے آپ کو نفاق سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نفاق سے اپنے آپ کو بری کرنا ہے. پھر کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کو اللہ پاک نے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو انکار کرتا ہے. بعض لوگ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے، جو مسلمان بھی ہے پھر بھی ان کو کافر کہا ہے. فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، تو جو بندہ جو اللہ نے شریعت نازل کی اس کے مطابق فیصلے نہ کرے تو 3 لفظ بولے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے. اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والا، اللہ نے اس کو بھی کافر کہا ہے. لیکن کفر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک کفر دون کفرن ہوتا ہے، اور ایک کفر خارج عن الملہ، یعنی کہ ایک ایسا کفر ہوتا ہے جو انسان کو مسلمان ہونے سے، اسلام کے دائرے سے نہیں نکالتا، اور ایک کفر وہ ہوتا ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے. تو بہرحال کفر یہ بھی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان والا بنائے، کامل ایمان والا بنائے. اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، اپنا پسندیدہ مومن بندہ اللہ تعالی ہمیں بنائے. اور پھر اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں وہ تمام خیرات و برکات عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں، مومن بندوں کے لیے رکھی ہیں. اب یہ آپ کو ابتدائی باتیں سمجھ آ گئی ہیں، تو اب ہم قرآن پاک کی سورہ جو البقرہ ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو اب زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب میں صرف ترجمہ کروں گا اور ساتھ ساتھ تھوڑے اشارے کروں گا، تو وہاں سے آپ کو بات سمجھ آتی چلی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ کہا گیا کہ دعوت کے مقابلہ میں لوگ 3 گروہ میں بٹتے ہیں نا، تو پھر اب ایمان والوں کا ذکر آئے گا. سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر آئے گا، کتاب کا، پھر ایمان والوں کا ذکر آئے گا، پھر کافروں کا ذکر آئے گا، پھر منافقوں کا ذکر آئے گا.
تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے مفاہیم اور معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے خوب عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، لیکن ان کی باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان الفاظ کا معنی مفہوم کوئی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیتے اور صحابہ کرام ہم کو بتا دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرمائے اور ہم تک نہیں پہنچے، تو اس لیے اللہ ہی ان کے معانی اور مفاہیم کو بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت۔ اب قرآن کے بارے میں یہاں دو باتیں کہی گئی، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک شبہ نہیں، قرآن پاک میں کوئی شک شبہ نہیں، یعنی جو اس کے احکام ہیں، جو اس کی خبریں ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کے اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ سارے کے سارے 100% صحیح ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں۔ کیوں عیب نہیں ہے ان میں؟ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام انسانوں کے کلام جیسا نہیں ہوتا، تو اللہ کا کلام ہر قسم کے عیب سے اسی طرح پاک ہے جیسے اللہ پاک خود ہر عیب سے، نقص سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور یہ دنیا کی واحد کتاب جو اس روئے زمین پر موجود ہے، آسمان کی چھت تلے اور اس زمین کے اوپر، یہ کسی کتاب کا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ واحد کتاب قرآن ہے اور یہ قرآن کا خاصہ ہے، اور یہ دعویٰ قرآن ہی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن انسانوں کا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہر قسم کے عیب سے پاک۔ ایک بات تو اس آیت میں یہ بتائی گئی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کتاب میں کیا ہے، فیہ ہدن، اس میں ہدایت ہے۔ اب میں نے جیسا کہ تعارف قرآن میں ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے، وہ ہدایت، اس لیے قرآن پاک انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس کو بتائے گا، قرآن اس کی رہنمائی کرے گا کہ اس نے کس رستے پر چلنا، کیسے چلنا، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل، یہ سارے فیصلے کرے گا قرآن۔ تو لہذا اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دو کہ قرآن آج کے بعد ہم تیرے پیچھے چلیں گے، جس طرف تو لے جائے گا ہم چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کے اندر آیات دو قسم کی، ایک ہے محکم آیات، ایک ہے متشابہ آیات۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کے مطلب مفاہیم بالکل واضح ہیں، تو نماز پڑھو واضح، روزہ رکھو واضح، حج کرو واضح، زکوٰۃ دو واضح، بالکل یہ محکم آیات۔ اور کچھ آیات ایسے ہیں جو متشابہ آیات، اب وہ متشابہ آیات جو ہیں ان کی تفسیر اللہ پاک نے کچھ بتائی کچھ نہیں بتائی، ان پر ہم ویسے ہی ایمان لائے۔ باقی یہ جو محکم آیات ہیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن کی تفصیلات کون بتائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے تعارف قرآن میں بات بتائی کہ قرآن ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے پڑھانے والے معلم اور استاد کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا انی بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اب ظاہر بات ہے استاد تو تبھی ہوتا ہے نا جب وہ کوئی کتاب پڑھاتا ہے، کوئی سلیبس اس کے پاس ہو، تو لہذا استاد کا منصب بھی اللہ نے عطا فرمایا اور نصاب بھی اللہ نے مقرر فرمایا، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، قرآن پاک نصاب ہے، اور اسٹوڈنٹ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہے اور ساری امت مسلمہ ہے۔ تو لہذا قرآن کی جہاں بھی کوئی تفسیر کی ضرورت ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرامین اور اعمال سے لی جائے گی۔ جیسا کہ رمضان میں ایک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم سحری کھاؤ، کب تک کھاؤ؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے فجر تک، اس وقت تک کھاتے رہو۔ تو ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے 2 دھاگے لیے اور اپنے سرانے رکھ لیے، اور پھر میں ان کو دیکھتا رہا اور سحری کھاتا رہا کہ بھئی جب مجھے دھاگا نظر آنے لگ جائے گا تو پھر بس میں سحری کھانا چھوڑ دوں گا۔ تو 2 دھاگے جب لیے اور ایسی سحری کھائی، اور پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جی آج رات تو میں نے ایسے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں تھا سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے کا مطلب یہ سفید سیاہ دھاگا نہیں، اس سے مراد ہے طلوع صبح صادق اور صبح کاذب۔ جو صبح کاذب ہے نا اس کو سیاہ دھاگا کہا گیا، یعنی اس وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ کب تک سحری کھا سکتے ہو؟ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، جب تھوڑا اجالا ہونا شروع ہو جائے تو اس کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کا مطلب وہ صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں موجود ہے،
لیکن پھر بھی ان کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی تو کس نے سمجھائی؟ جو استاد ہے، جو معلم ہے۔ تو قرآن کا معلم اول کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کے بارے میں تفصیلات دیں گے، تشریحات دیں گے، وہ ہی سب سے معتبر تصور ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد کسی کی بات معتبر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دنیا میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے قرآن کا نا اپنی مرضی کے ساتھ مطلب مفہوم نکالنا چاہا۔ کہا جی اللہ کے رسول نے جو ہدایات دی تھی وہ آپ کے زمانے کے لیے تھی، آج کا زمانہ حضور کے 1400 1450 سال بعد کا زمانہ ہے، تو آج قرآن کی توضیح، تفسیر، تشریح ہم خود کریں گے۔ اور یہ سارے کے سارے گمراہ ترین لوگ، ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو فتنہ آیا یہ سر سید احمد خان کے ذریعے سے آیا، علی گڑھ کالج کے ذریعے سے آیا، جو پہلے انہوں نے محمدن اسکول بنایا، پھر علی گڑھ کالج بنایا، پھر علی گڑھ یونیورسٹی بنی، اور 1897 میں وہ فوت ہوا اور 1817 میں وہ پیدا ہوا۔ وہاں سے یہ فتنہ اٹھا ہے، اور پھر اس کی شاخیں پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیل گئی۔ اور پھر جتنے گمراہ ترین فرقے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر برصغیر پاک و ہند کے اندر ایک فتنہ اٹھا، اس فتنے کو کیا کہتے ہیں؟ مرزائیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ۔ غلام احمد قادیانی، جو قادیان سے جس کا تعلق تھا، جو ہندوستان کی ایک بستی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ پاکستان میں تو ان کو باقاعدہ طور پر قانونی لحاظ سے کافر قرار دیا گیا، لیکن وہ دنیا میں موجود ہے، نیٹ پر وہ موجود ہے، ظالم آج۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی اسی قرآن پاک کی آیات کو پڑھ پڑھ کر نبوت کا دعویٰ کیا، خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ان آیات کا ترجمہ خود کیا نا، اور ان کا مفہوم خود متعین کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مفہوم جو مطلب متعین کیا، اس سے انکار کر دیا، جیسا کہ وہ معروف آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، یعنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں میرے بعد کذاب دجال آئیں گے اور 30 آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو پھر صحابہ کرام کے زمانے میں مسلمہ کذاب آیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے خلاف جہاد کیا اور مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت تک کوئی بھی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہوں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 1.5 ارب دنیا میں مسلمان موجود ہیں، 57-58 اسلامی ملک موجود ہیں، ریاستیں موجود ہیں، ان کی فوجیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے ایسے کذاب اور دجال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن پر ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا منہ بند کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کو ابوبکر صدیق پیدا کر دے، عمر فاروق پیدا کر دے، عثمان غنی پیدا کر دے، علی کرار پیدا کر دے، تاکہ ان ظالموں کا منہ بند کیا جائے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی سب سے بہترین معتبر ترین تفسیر کون سی ہوگی؟ وہ وہی تفسیر ہوگی جو حدیث میں آئی، لہذا ہم حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور ایک تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو آپ نے فرمایا ان اختلافات کے زمانے میں علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ کے رکھنا، میرے صحابہ کے طریقوں کو لازم پکڑ کے رکھنا، عزو علیہ بالنواجذ، اس کو داڑوں میں دبا کے رکھنا کہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، چونکہ یہ جو قرآن ہے یہ حبل اللہ ہے، اور اس کی توضیح اور تشریح کرنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کے اندر ہدایت موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت۔ اب جس میں تقویٰ ہوگا وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، اور جس میں تقویٰ نہیں ہوگا گویا کہ وہ قرآن سے کما حق کو ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو وہ صفت جو
ایک بندے کے اندر ہونی چاہیے جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہے. وہ کیا ہے؟ تقوی. یعنی جس بندے کا ایمان تقوی میں ڈھل جائے, جس کا ایمان تقوی میں ڈھل جائے. اب اس ایمان کا تقوی میں ڈھلنا یہ بڑی جہد کا کام ہے, یہ آسانی سے نہیں ڈھلے گا. لیکن جس کا ایمان تقوی میں ڈھل گیا تو اس کا ایمان پھر کندن بن گیا, وہ ہیرا بن گیا, وہ بہت قیمتی ہو گیا اس کا ایمان. لیکن جس کا ایمان ابھی اتنا خام ہے, اتنا کچا ہے کہ وہ تقوی کے اندر نہیں ڈھلا, وہ کما حق کو اسلام سے اور قرآن سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ استفادہ نہیں کر سکتا. اور اس کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا مانگی تھی. پہلی دعا جو حدیث میں آتا ہے نا, سورہ فاتحہ کو اللہ نے تقسیم کیا کس کے؟ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. پہلی 3 آیات اللہ کے لیے ہیں, آخری 3 آیات بندے کے لیے, اور درمیان میں ایک آیت ہے, آیت نمبر 4, تو وہ کس میں؟ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. تو پہلا سوال سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے کیا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں چلا راستے سیدھے پر, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگا تھا, ہم نے مانگا تھا سورہ صراط مستقیم مانگا تھا, تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ لو بھائی تم نے ہدایت مانگی تھی نا, اہدنا, ہمیں ہدایت دے. اب یہ سارے کا سارا قرآن, یعنی کہ یہ 113 صورتیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اس کا جواب ہے. وہ ہمارا سوال تھا, وہ ہماری دعا تھی, یہ اللہ کا جواب ہے, یہ اللہ نے دعا قبول فرما لی. اب کمال مزہ تب ہے جب ہم نے اللہ جو چیز مانگی اللہ نے ہمیں دے دی, ہم اس کو لے لیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے, جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, وہ ماں سے ضد کر رہا ہوتا ہے, میں نے دودھ پینا ہے, دودھ پینا ہے, دودھ پینا ہے, اور پھر وہ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے, ماں چلی جاتی, پھر اس کو دودھ لینے کی, گرم کرنے کے لیے وہ جاتی ہے, دودھ گرم کرتی ہے, ڈالتی ہے کپ میں اور لاتی, اتنی دیر میں سو جاتا ہے, تو اور دودھ نہیں پیتا پھر. تو اب وہ تو سو گیا نا, اور پھر جب اٹھتا کہتا مجھے تو تم نے دودھ ہی نہیں دیا تھا. بالکل ہمارا حال بھی اس بچے جیسا. ہم نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت دے. پھر اللہ پاک نے قرآن کی صورت میں ہدایت دے دی اور ہم سو گئے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا, اس کی طرف دیکھا ہی نہیں, اس کو مانا ہی نہیں. تو جاگیے, ہوش کیجیے, قرآن موجود ہے, ہدایت اس کے اندر موجود ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اجتماعی طور پر بطور امت کے مسائل کا بھی شکار ہیں, بہت سارے مسائل کا ہم شکار ہیں مسلمان. تو لہذا مسائل کا بھی ہم شکار ہیں اور ہدایت کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو پھر قرآن کی ہدایت بھی موجود ہے, تو پھر آئیے قرآن کی ہدایت پر عمل کیجیے. اور اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہمارے لیے کوشش کاوش کریں گے ہم ان کو نکال لیں گے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. نکالنے والا بھی موجود ہے, رستہ بھی موجود ہے, قرآن بھی موجود ہے, رہنمائی بھی موجود ہے. لیکن یہ مسلمان سو چکا ہے, یہ نکلنا نہیں چاہتا ہے, یہ ہدایت پانا نہیں چاہتا ہے, مار کھا رہا ہے, پٹ رہا ہے, لیکن نکلنا نہیں چاہتا. لیکن اگر ہم واقعتاً سچے اور نکلنا چاہتے ہیں, آئیے قرآن رستہ دکھا رہا ہے. آج سے عزم کر لیجیے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرنی. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نکال لے گا, اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے گا, اللہ آسانیاں کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کا وعدہ جو ہے کیا وہ جھوٹا ہے؟ سچا ہے؟ سچا نہیں ہے, یقیناً سچا ہے, 100% سچا ہے. لہذا جو شخص قرآن کی بات مانے گا, کسی اور کو ہدایت ملے نہ ملے, اس کو ہدایت ضرور مل جائے گی. اس کے خاندان کو, اس کے کنبے قبیلے کو, اس کی اولاد کو ضرور ہدایت ملے گی. تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ ہدایت عطا فرما دے, اس ہدایت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. تو اب سورہ فاتحہ کا اور سورہ البقرہ کا تعلق آپس میں کیا ہے کہ سورہ فاتحہ ہم نے اللہ سے ایک سوال کیا اور یہ سورہ البقرہ اس کے جواب میں نازل ہوئی. تو وہی سورہ فاتحہ کے اندر اجمال ہے اور سورہ البقرہ سے اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے. آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب متقی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, غیب پر نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق دیا ہم نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ پر, جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے پر, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون.
یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اب جو بات ہوئی تھی نا، کسی بھی دعوت کے نتیجے میں لوگ 3 گروہ میں بٹتے ہیں، تو پہلا گروہ ماننے والا، تو مومن، ایمان والے، تو ان کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ یہ ہیں ان کی صفات۔ نمبر 1 وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 وہ نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا خرچ کرنے والی، اس بارہ میں ہم بڑے محدود، ہم نے بہت محدود معنی سمجھا ہے۔ خرچ کرنے کی جب بھی بات آتی ہے تو کیا آتا ہے؟ بات یہ آتی ہے مال خرچ کر دو۔ ہاں بھائی، مال، اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں ان میں سے مال تو ایک ہے نا، اس کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں۔ کیا اس کے علاوہ آپ کی اولاد نہیں؟ اولاد بھی خرچ کرو نا اللہ کی راہ میں۔ اچھا، اللہ نے آپ کو یہ جسم، یہ بدن نہیں، جوانی نہیں دی ہوئی، اس کو بھی خرچ کرو نا اللہ کی راہ۔ اللہ نے آپ کو کوئی علم، ہنر، فن، صلاحیت نہیں دی، وہ بھی خرچ کرو نا اللہ کی راہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مثال کے طور پر جب ہم قربانی کرتے ہیں تو گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غریب و غربا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے اگر کسی بندے کو 3 بیٹے دیے ہوں، کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے، کرو 3 کو تقسیم اللہ کے لیے، ایک اللہ کی راہ میں دے دیے، چل بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اللہ کے لیے قتال کرے گا، اللہ کے دشمنوں سے لڑے گا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی تحریک میں شامل ہوگا، ایک بیٹا دے دیے، اور ایک اپنے لیے رکھ لو، چلو جو آپ کے لیے کام کاج کرے، بڑھاپے کا سہارا بنے، وغیرہ وغیرہ، اور ایک بیٹے کو کہاں لگا دو؟ مسلمانوں کے فلاحی کاموں میں لگا دو، مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں لگا دو، کرو 3 تقسیم۔ ہم پیسے دے سکتے ہیں، اولاد کو تقسیم کون کرے گا؟ یہ کیا اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں ہے؟ رزق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی چیز، جو بھی اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ رزقناہم، ہم نے انہیں دیا۔ اس میں مال کا ذکر کہاں ہے؟ ہم تو صرف مال پر بھاگ کے آ جاتے ہیں، اس میں ذکر آ رہا کہیں مال کا نہیں۔ اس کا ترجمہ ہے وَمِمَّا، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، خرچ کرتے۔ تو اللہ پاک نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اور یہی مسئلہ ہے، آج ہم پیسے پوسے دے کر، صدقہ خیرات کر کر سمجھتے بہت کچھ ہو گیا، اور اصل چیز کو ہم خرچ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں خرچ کرتے ہیں اصل چیز کو بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور جب ہم خرچ کریں گے اس چیز کو، اللہ تعالیٰ پھر اس کا صحیح نعم البدل دے گا، ہمیں بڑھا چڑھا کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو اس لیے اب اس میں مومنین کی صفات بیان ہو گئی، اور پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر پکا یقین انسان کو تمام ظلم سے، تعدی سے، ناانصافی سے نکال لیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہو، یہ بات آ چکی ہے پیچھے، ہم نے اس پر بات کی نا، مالک یوم الدین، اس میں ساری باتیں آ چکی ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات ہو گئی۔ آگے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کافروں کا ذکر ہو گیا اس میں۔ آگے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ دیکھیں نا، اب دعویٰ کیا کہ ایمان لائے، اللہ پاک کہہ دے ایمان نہیں لائے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما كانوا یکذبون، بسبب اس کے جو جھٹلاتے تھے۔ اس کا مطلب منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو دل سے جھٹلا رہا ہوتا ہے لیکن زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم ایمان لائے۔ فرمایا ان کی اور صرف کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، فرمایا خبردار سن لو، یہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بیوقوف،
अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, सुन लो बेशक वो खुद ही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यअलमून, और वो जानते नहीं है। वइज़ा लकुल लदीना आमनू, और जब ये मुनाफिक लोग मिलते हैं उन लोगों जो ईमान लाए, कालू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब अकेले होते हैं अपने शैतानों की तरफ, अपने सरदारों की तरफ, कालू तो कहते हैं इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तो सिर्फ मजाक करने वाले थे। अल्लाह यस्तहजिउ बिहिम, अल्लाह मजाक उड़ाता है इनका, वयमुद्दुहुम, और ढील देता है इनको, फी तुग़यानिहिम यामहून, इनकी सरकशी में वो हैरान फिरते हैं। फिर अल्लाह पाक ने इन पर तबसरा फरमाया कि ये जो ईमान लाना ना लाना ना, इसको तिजारत के साथ तशबीह दी है कि ईमान बज़ाहिर तो ईमान लाए, दिल से ईमान नहीं लाए। ईमान वालों के पास होते कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब अपने बड़े सरदारों के पास, काफिरों के पास जा कहते हैं हम तो मजाक करने वाले थे। असल में अल्लाह इसको तिजारत से तशबीह दी, फरमाया उलाइकल लज़ीना, ये वो लोग हैं, इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा, जिन्होंने खरीद ली गुमराही हिदायत के बदले, फमा रबिहत तिजारतुहुम, ना नफा दिया उनकी तिजारत ने, वमा कानू मुहतदीन, और ना वो हिदायत पाने वाले हैं। यानी कि जो मुनाफिक है ना, ये अपने मन में तो बड़े चालाक बनते हैं, बड़े होशियार बनते हैं, लेकिन इनका इनका हाल वो है कि एक बंदा सौदा लाता है, सारा दिन भटकता फिरता है, कभी इस गली बेच, कभी उस गली बेच, कभी इस मुल्क जा, कभी उस मुल्क जा, वो लाखों की खरीदो फरोख्त करता है, लेकिन उसकी तिजारत में उसको नुकसान ही होता है, घाटा ही पड़ता है। तो बताओ इसके फिर भागने दौड़ने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। मजा तो तब था, इतनी भाग दौड़ कर रहा था, मेहनत कर रहा था, बहुत पैसे कमा लेता, नहीं नुकसान हुआ, घाटा पड़ा। ऐसे ही जो मुनाफिक है ना, कभी मुसलमानों के गिरोह में, कभी कुफार के गिरोह में, मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दी जैसे एक बकरी होती है ना, वो दो रेवड़ों के दरमियान घूमती है, एक रेवड़ इधर है, एक रेवड़ इधर है, कभी भाग किधर चली जाती है, कभी भाग किधर चली जाती है। तो मुनाफिक की मिसाल इस बकरी जैसी होती है, जो कभी मुसलमानों के साथ, कभी कुफार के साथ होता है। ये दोगला आदमी, ये मुंह से कुछ कहता है, दिल में कुछ होता है, कौल से कुछ होता है, जुबान से कुछ होता है, ये मुनाफिक आदमी है। तो फरमाया इसके इस भाग दौड़ ने इसको कोई फायदा नहीं देना। तो ये तीन गिरोह है। पहले गिरोह का तज़किरा किया, वो मोमिन मुत्तकी लोग, उनकी सिफात बयान की, फिर कुफार की मिसाल बयान की, और फिर आगे मुनाफिकीन का तज़किरा किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसी बात को मुख्तलिफ मजीद मिसालों के साथ वाज़े करना है, तो वो इंशाअल्लाहुर रहमान हम कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, सुनने, समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में दो बातें ही हैं, बहुत सारी बहनें तो सवालात करती हैं, चूंकि अब सवाल जवाब का वक्त नहीं होता है, लिहाजा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, तो लिहाजा व्हाट्सएप पर आप सवालात पूछ सकती हैं, रमज़ान के हवाले से, ज़कात के हवाले से, रोज़े के हवाले से, कोई भी। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है 032149442220। और ऐसे ही ये जो हमारे तफसीर कुरान के लेक्चर हैं, इनको आप सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है कहफ स्टूडियो TIT82 बाय प्रोफेसर ताहिर इस्लाम ताहिर। नेकी की गर्ज से इसको आगे भी फैलाएं, खुद भी सुने। अल्लाह ताला आपके लिए भी सदका जारिया बनाए, हमारे लिए भी। अल्लाह जब तक जिंदा रखे दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर, जब अल्लाह मौत दे ईमान वाली, इस्लाम वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व मिन ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत वबारिक लना फीमा आतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइस्सु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।